बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 6 दिसंबर है और अब इस बात में किसी शक और किसी शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं कि पाकिस्तान को अपनी गुज़श्ता 55 साल की तारीख़ के सबसे बड़े और ख़तरनाक बहरान का सामना है। ख़तरनाक इसलिए कि किसी भी मुल्क में इससे बदतर सूरत हाल नहीं हो सकती कि उसका सबसे ताकतवर इदारा और उसकी सबसे मकबूल सियासी जमात एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और एक ऐसे टकराव और तसादुम की सूरत हाल हो जिसको टाला ना जा सकता हो। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, 20 से 21 घंटे गुजर चुके हैं DGISPR ने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अल्फाज, उसमें गुस्सा, उसमें बरहमी का इजहार जिस हद तक था, उसके बाद से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसे आप ये कह सकें कि तसादुम और टकराव को टालने की कोई सूरत नज़र आ रही हो। और किसी भी मुल्क के लिए ये एक इंतहाई ख़तरनाक और मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा टकराव या एक ऐसी मखासमत, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ना तो किसी मुल्क की फ़ौज अपने अवाम के ख़िलाफ़ लड़ सकती है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और ये भी मुमकिन नहीं कि किसी मुल्क की अवाम अपनी फ़ौज के साथ लड़ सके। इन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस मौजूद हैं और बदकिस्मती से हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, ऐसा कोई इशारिया, ऐसा कोई इंडिकेटर हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जिससे ये लड़ाई थमती हुई नजर आ रही हो। मैं आपके सामने मुकम्मल नक्शा रखूंगा कि अब तक गुज़श्ता 20-21 घंटों में क्या कुछ हो चुका है, और उसकी बुनियाद पर एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, कल क्या करेगी, और फिर उसका रिएक्शन, मुतवक्के रिएक्शन क्या होने जा रहा है, उसके भी इशारे मिलते हैं। 5 इंतहाई ताकतवर शख्सियात हुकूमत पाकिस्तान की, उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तक जो मौक़िफ़ दिया है उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस सारे मामले को अपने हक में, अपनी सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ क्रश करने के लिए उसको ज़रूर इस्तेमाल करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये एक ऐसी बदकिस्मत सूरत हाल है कि जिसमें जो भी तरफ़ैन में जिसको भी गलबा मिले, इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के अवाम का होगा। और यहाँ जो ऑलरेडी सूरत हाल है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में कौन से लिमिटेशंस हैं, कौन से मसाइल हैं, सरमायाकारी की राह में क्या चीज़ें रकावट बन रही हैं, तो एक बात बड़ी उभर कर सामने आती है कि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासी सूरत हाल है, जो दाखिली सियासी लड़ाई है, वो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर जो है वो इस वक्त बनी हुई है। और अब जो कुछ होने जा रहा है, मैं आपके सामने इसकी तमाम जो है वो तफसील रख देता हूँ। ख़ास तौर पर यह बहुत अहम है कि गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसकी तमाम तर तफसील सामने रखी और मैंने ये बता दिया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आएगा, और ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है, और फिर हुकूमत क्या उन नुकात की बुनियाद पर जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, क्या वो लीगली प्रोसीड करने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, ये भी अब एक बहुत ही अहम सवाल बन चुका है। रिएक्शंस मैं आपके सामने, पहले सबसे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशियल रिएक्शन रद्द अमल आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जानी है, उसमें क्या मौक़िफ़ लिया जाता है, और फिर कल जो है वो पेशावर में जलसा होने जा रहा है, उस जलसे में किस किस्म की तकारीर होती हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने वाज़े तौर पर यह कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो क्या ये जलसा उसी ज़मन में काउंट किया जाएगा और इस जलसे को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है। आज की रात ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि गवर्नर राज के हवाले से बात बार बार गुज़श्ता कुछ जो है वो दिनों से, कुछ हफ्तों से हो रही थी। क्या ये वो मौका आ गया है कि जहाँ पर इस किस्म की मूव होते हुए देखेंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल की तरफ मामला जाता है तो फिर वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त सेंटिमेंट है, जो जज्बात हैं, वो बहुत भड़के हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किला कहलाता है खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ पर अगर हुकूमत को अनसेटल किया जाता है, सुहेल आफरीदी की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाता है, तो फिर इट इज़ एनीबडीज़ गेस कि वहाँ पर जो सूरत हाल है अवामी सतह के ऊपर क्या एक बड़े एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अगले 96 घंटों में मिल जाएंगे, और इसके इशारे कहाँ मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो रिएक्ट कर चुके हैं, उसके अलावा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो गुफ्तगू
گفتگو کی ہے، پھر طلال چودھری نے جو بات کی ہے، رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا ہے، اور فیصل وافڈا اگرچہ وہ حکومتی شخصیت نہیں ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ ہی از ویری ویل کنیکٹڈ ود پاورفل ہیڈ کوارٹرز، اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے آئندہ منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک چیز اور بہت ہی اہم ہے اس سارے معاملے میں کہ معاملہ عمران خان کی ملاقاتوں کے بلینکٹ بین کی طرف جا چکا ہے۔ اب جو کال دینی ہے، ریاکٹ کرنا ہے، پالیسی جو لے کر چلنی ہے، اس کے لیے عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی کو کوئی ہدایت نہیں مل سکے گی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، نہ منگل کو نہ جمعرات کو، کسی بھی دن، کم از کم فورسیبل فیوچر میں اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جو گفتگو اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ یہ کر چکے ہیں اس کے بعد، اور گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ملاقاتوں اور ملاقاتوں کے دوران ہونے والی گفتگو کے اوپر جو ریاکشن دیا، اس سے یہ واضح لگتا ہے کہ اب حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ عمران خان تک کوئی بھی رسائی نہیں دی جائے گی، وہ قید تنہائی میں رہیں گے، اور ایک ایسی صورتحال میں جو ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی، یہ چار مین شخصیات ہیں جن کے پاس اب یہ اختیار جو ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہوگا۔ آج کی پریس کانفرنس اور کل کا جلسہ، ان دونوں میں جو ریاکشن آتا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ اب کس جانب جائے گا، اور خاص طور پر جو ریاکشنز جو ہیں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ان ریاکشنز کی بنیاد کے اوپر آپ اندازہ لگا لیجئے پاکستان تحریک انصاف کیا ریاکٹ کر رہی ہے، کل کیا ہونے جا رہا ہے، آج کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر حکومت نے جو اپنے تیور دکھائے ہیں اگلے 96 گھنٹوں میں کیا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ خاص طور پر جو بات چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین، تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور کیا ہوگا، مزید کیا ہوگا، اور تحریک انصاف آلریڈی ایک جماعت کے طور پر حکومت تو کہتی ہے کہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے نام سے نہیں ہے، کسی بھی شخص کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کو آزاد ڈکلیئر کر چکا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا سٹیٹس جو ہے وہ اب شیر افضل مروت والا بن جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ووٹ ہے، سپورٹ ہے، اس سے الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، لیکن اب وہ اپنی سیاسی وابستگی علیحدہ کر سکتے ہیں۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رپورٹ کرنے والے بڑی ویل کنیکٹڈ اور جو رپورٹرز ہیں، میں صدیق جان صاحب کی ویڈیو بھی سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کی تھیں، اپنے سیاسی جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر لیا تھا، یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید اب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اگلے چند روز میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اچانک سے پریس کلب کی، نیشنل پریس کلب کی یا اپنے مقامی پریس کلبز کی جادوئی کرسی پر نمودار ہوں، ایک سٹیٹمنٹ پڑھیں اور کہیں کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ریاکشن پاکستان تحریک انصاف نے جو دیا وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ان کا انیشیل ریاکشن آیا، اور پھر جو حکومت بات کر رہی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، پاکستان تحریک انصاف ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پارٹی اور چیئرمین عمران خان پر لگائے گئے تمام الزامات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس اس غیر ذمہ دارانہ سلسلے کا تسلسل ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، جو مختلف وزراء سے شروع ہو کر تارڑ برادران تک اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان تک آ پہنچا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس لہجے میں عمران خان اور ان کی فیملی کا ذکر کیا، اسے کسی بھی طرح ملک کے ایک اہم ترین ادارے کے شایان شان زبان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی بحران کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کے احترام کے دعوے میں صداقت ہوتی تو زبان اور انداز دونوں مختلف ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کسی ادارے کی پیشہ ورانہ روایت کا حصہ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بار بار کہا کہ ایک شخص ریاست کے لیے خطرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست اس وقت کمزور ہوتی ہے جب آئین کو پس پشت ڈال دیا جائے، جب میڈیا پر تالے لگا دیے جائیں، جب اختلاف رائے کو جرم بنا دیا جائے اور جب خوف کی فضا پیدا کر کے سچ کو
کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ ایک طرف پاکستان شدید دہشت گردی کے خطرے سے دوچار ہے، پاک افغان سرحد پر شدید کشیدگی جاری ہے، ایسے میں 2 گھنٹے سے زائد ایک غیر ضروری اور غیر موزوں پریس کانفرنس کرنا قوم کے لیے ناقابل فہم ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے۔ اس سال مئی میں جب بھارت نے ہمارے وطن عزیز پر ناپاک حملہ کیا تو عمران خان نے اس وقت بھی پورے اعتماد کے ساتھ بری، فضائی اور بحری افواج کے جذبے، صلاحیت اور دفاع وطن کی تمام ذمہ داریوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا اور جیل سے ہی بھارت کو للکارا۔ DGISPR اس موقع پر آپ نے خود بھی ان نوجوانوں اور تمام سائبر واریئرز کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے دشمن کے پروپیگنڈے کا بھرپور اور مؤثر مدلل جواب دیا تھا۔ اس کے برعکس پورا شریف خاندان اس وقت مکمل خاموش اور بے حس بنا رہا اور ایک بار پھر مودی حکومت کے خلاف لب کشائی تک نہ کی۔ جو وزیر اطلاعات کل عمران خان پر تنقید کر رہے تھے انہیں یاد دلاتے چلیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران وہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ مجھے جتنے نواز شریف عزیز ہیں اتنے ہی عمران خان۔ یہ تقریر آج بھی اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آج عمران خان کی بہنوں کا میڈیا پر آنا برا لگ رہا ہے، مگر آپ کو وہ وقت یاد نہیں رہتا جب وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کی برکھا دت کے ساتھ تصویریں اور ان کے انٹرویوز بڑے فخر سے نشر کیے جاتے تھے؟ کیا اس وقت بھارت ہمارا دوست تھا؟ دنیا جانتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دفاع کا مقدمہ سب سے مؤثر انداز میں عمران خان نے ہی لڑا۔ کشمیر کا کیس جس قوت سے انہوں نے عالمی فورم پر اٹھایا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کی ہر سیاسی بات کو دشمن کا بیانیہ قرار دے دیا جائے تو اختلاف رائے کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز ترسیلات، IMF پالیسی، معاشی بحران، انتخابی دھاندلی، جیل کی ناانصافیاں، یہ تمام 100% سیاسی موضوعات ہیں اور ان پر بات کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ اگر ایک رہنما کی ہر بات کو سیکیورٹی تھریٹ کہا جائے تو پھر کل کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے یہی لیبل استعمال کر سکتی ہے۔ یہ راستہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی اداروں کے لیے۔ PTI سمجھتی ہے کہ جب کسی ادارے کا ترجمان ریاست کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کے لیے تحقیر آمیز جملے استعمال کرے تو یہ صرف عمران خان کی ہی نہیں بلکہ قومی شعور کی توہین ہے۔ DGISPR نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ آئین پاکستان طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیتا ہے۔ PTI کے خلاف پری پول ریگنگ، انتخابی نشان چھیننا، امیدواروں سے کاغذات نامزدگی لینا، اس کے باوجود عوام نے 8 فروری کو عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو مسخ کیا گیا جس کی تصدیق کامن ویلتھ سمیت متعدد ملکی اور عالمی اداروں نے بھی کی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ترامیم کا استعمال ووٹ کی حرمت اور عدلیہ کی حیثیت کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ عمران خان کا جمہوری طرز عمل طاقتوروں کی انا سے ٹکرا گیا۔ عمران خان نے ہر مرحلے پر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا مگر چند افراد کی سوچ اس سیاسی حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ عمران خان پر ظلم، ذہنی اذیت اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں اسی لیے جاری ہیں تاکہ معاشی تباہی، گورننس کی ناکامی، SIFC کی کمزور کارکردگی اور IMF رپورٹس کی سنگینی سے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس کے بعد PTI ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ اداروں کا کام سیاسی تنازعات میں الجھنا نہیں، ریاستی اختیارات کو نجی مفادات کی جنگ میں استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ DGISPR کی زبان میں اس قدر تلخی، تحقیر اور سیاسی رنگ کسی طور افواج پاکستان کے شایان شان نہیں۔ جہاں تک ایک نوٹیفیکیشن پر سیاست کرنے کا الزام ہے تو حقائق بالکل واضح ہیں۔ یہ سیاست PTI نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے خود شروع کی۔ ایک بھائی لندن جاتا ہے اور دوسرا لاہور میں بیٹھ کر اسی نوٹیفیکیشن کی مختلف تشریحات پیش کرتا ہے۔ حکومتی وزراء کے متضاد بیانات اس تماشے کی بہترین مثال ہیں۔ کوئی نوٹیفیکیشن کی تاریخ بدل رہا ہے، کوئی نوعیت، کوئی اہمیت۔ یہ سارا انتشار حکومت کے اپنے اندرونی تضادات کا نتیجہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں۔ ہم تو پہلے دن سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی فلسفے، طریقہ کار اور ان کے نتائج کے مخالف ہیں۔ آج میڈیا کی آزادی کا دعویٰ بھی کیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا نام اور تصویر TV پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ PTI کی خبریں سنسر ہو جاتی ہیں جبکہ خود ساختہ بیانیے عوام پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں یک طرفہ پریس کانفرنس صرف سیاسی بیانیہ گھڑنے کی ناکام کوشش ہیں۔ ملک کے استحکام کا راستہ عوامی مینڈیٹ کے احترام، غیر جانبدار اداروں اور آزادانہ انتخابات سے گزرتا ہے، نہ کہ سرکاری بیانیوں اور طاقت کے زور پر مسلط حکمرانی سے۔ ہم یہ فیصلہ پاکستان کی باشعور عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ آج کی پریس کانفرنس اور اس کے لہجے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس بیانیے میں سچائی
محسوس کرتے ہیں۔ کل صبح پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مرکزی قیادت سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنا موقف واضح کرے گی من جانب پاکستان تحریک انصاف۔ یہ وہ رد عمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے دیا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوگی، جس میں ان کی طرف سے اس پر مزید جو ہے وہ رد عمل دیا جائے گا۔ اور کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں سہیل آفریدی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہاں پر جو ہے وہ جو گفتگو کی جائے گی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ مکمل طور پر ایک ایسے تصادم کی طرف جا رہا ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت شہر اقتدار کی فضاؤں میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو گفتگو گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی اور اس کے بعد جو محمد مالک صاحب کا سوال تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان کو عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں تو پھر کیا اس کی بنیاد پر تحریک انصاف کو مکمل طور پر بین کرنے کی جانب بڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ دا اسٹیٹ، ہم ریاست نہیں ہیں، ہم ریاست میں ایک جو ہے وہ کا ایک پلر ہے، ایک پورشن ہے، ہم ایک ادارہ ہیں۔ ہم نے اپنا مطمع نظر، اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ سامنے رکھ دیا اور اب یہ ریاست پر اور حکومت پر منحصر ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے تحت اب جو آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن، اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اور وہ معاملہ آئینی عدالت جو ہے اس کی جانب جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اور پھر بین کرنے کے حوالے سے ہم نے ریسنٹ ایگزامپل تحریک لبیک پاکستان کی دیکھی کہ جہاں پر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت تک کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی، معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بھجوایا گیا، بلکہ حکومت نے خود اپنے طور پر، کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پابندی جو ہے وہ لگائی جائے، صوبہ کی طرف سے سفارشات آ گئی تھی۔ تو کیا اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بات کی جائے گی یا پھر معاملہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا آئینی عدالت؟ اور آئینی عدالت کے حوالے سے اگر معاملہ آئینی عدالت حکومت بھجواتی ہے تو اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کسی سے پوچھ لیں، سب یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت آئینی بینچ کے سامنے، جو اب آئینی بینچ اب آئینی عدالت بن چکا ہے، اس کے سامنے جائے گا تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ وہی فیصلہ ہوگا جو فیصلہ حکومت چاہے گی۔ لیکن سب سے بڑا اور ٹرکی کوسچن یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی موو کی جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیم ہے اس کلیم کو مکمل طور پر بھی اگر رد کر دیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 90% پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے، 90% لوگ اس وقت اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرتے ہیں یا ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ہم اس دعوے کو اگر مکمل طور پر بھی مسترد کر دیں، 50% پر لے آئیں، بلکہ 50% سے بھی کم کر دیں، ہم یہ تصور کر لیں کہ 20% صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہیں یا فیل کرتے ہیں خود کو دماغی طور پر کہ ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ ان کے سیاسی پیغام کے ساتھ ہے، تو کیا یہ نمبر 25 کروڑ عوام میں اگر آپ 20% اس میں نکالیں تو لگ بھگ یہ بنتا ہے 5 کروڑ۔ کیا 5 کروڑ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی سیاسی وابستگی کے لیے جو موجود جماعت ہے اس کو تحلیل کر کے، اس کو ختم کر کے، اس کی سیاست کرنے پر پابندی لگا کر کیا یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا یہ خود کو پولیٹیکلی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے قریب تصور کریں گے؟ کیا یہ لوگ جمعیت علماء اسلام JUIF مولانا فضل الرحمان کو جوائن کر لیں گے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس سیاسی لڑائی کو حکومت کو جس طریقے سے لڑنا چاہیے تھا، بیانیے کی جنگ کو جس طریقے سے حکومت کو کرنا چاہیے تھا، حکومت اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ جو حکمران جماعتیں ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، وہ ایسا کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا پائے یا عمران خان کے متبادل کے طور پر ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ وی آر اے بیٹر چوائس دین عمران خان، وی آر اے بیٹر چوائس دین PTI۔ تو ہمارے سامنے یہ منظرنامہ ہے جس میں 5 اہم حکومتی شخصیات جو ہیں ان کے بیانات آتے ہیں اور ان کے بیانات سے یہ بات بڑی ہی واضح ہو جاتی ہے کہ اب معاملہ کس طرف جائے گا۔ کیا جو ہے وہ بیانات آئے، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب، بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے ماضی کے بیانات، جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ماضی کے بیانات، خواجہ آصف سمیت بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگ جو آن فلور آف دا نیشنل اسمبلی مختلف جلسوں میں، مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر پاکستان کی فوج، پاکستان کے ریاستی اداروں، ان کے سیاست میں مداخلت، ان تمام چیزوں کے اوپر ماضی میں گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ تمام اس وقت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن
کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی، جو ریڈ لائنز ہیں ان کو نہیں جو ہے وہ پار کیا گیا، ان کو عبور نہیں کیا گیا۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہر دور میں ریڈ لائنز کی ڈیفینیشن تبدیل ہوتی رہی ہے، اور اس وقت جو خواجہ آصف صاحب یا ان کی جماعت کرتے تھے اس کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اب یہ سرخ لکیر جو ہے وہ عبور کر چکے ہیں، یہ اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ان کے نام پر کانٹا لگ چکا ہے، اب یہ جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو گئے، اب آپ پاکستان کی سیاست میں ان کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اسی معاملے کے اوپر جو سوال ہے بیسیکلی جو سٹیم کرتا تھا، جو گزشتہ روز کیا منصور علی خان صاحب نے، اس سوال کو بھی بڑی پذیرائی ملی، جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسی پوڈیم سے کیا کیا کچھ مختلف سیاسی رہنماؤں کے متعلق سٹارٹنگ فرام فاطمہ جناح سے لے کر انہوں نے تمام جو پاکستان کے سیاسی رہنما ہیں ان کے نام گنوائے کہ ان سب کے متعلق بھی یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ 5 سال کے بعد کہا جائے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی یہ پریس کانفرنس غلط تھی، لیکن عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مسیحا ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے پاور ڈائنامکس کا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی، اور پھر انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو گفتگو کی، اس گفتگو میں واضح طور پر چارج شیٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کسی کے بھی کنٹرول میں نظر نہیں آتا، وہاں پر یقیناً ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی گنجائش جو ہے، جن کو آزادی اظہار رائے بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ آزادی اظہار رائے کو روند کر کہیں بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ ان کا نظر وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، لیکن ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی آپ کو 100% کلیئرٹی کے ساتھ نون نظر نہیں آتی۔ ایسے اکاؤنٹس جن کے اوپر تصویر، جن کے اوپر نام آپ کو کسی اور کا نظر آتا ہے، اور پھر وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے کیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ یہ تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اپنے سیل اس طریقے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ بڑھے، لیکن جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف پر آتی ہے اس سیاسی لڑائی کی، اور اداروں پر آتی ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور آخر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا، اس سے تھوڑی دیر پہلے فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ اس سچویشن کا مکمل احاطہ کرتا ہے کہ لوزر جو ہے وہ اس سارے معاملے میں کون ہوگا۔ طلال چودھری جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی، ان کے اقدامات ملک مخالف ہیں، اور وہ باقاعدہ اس میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ پلانٹڈ شخص ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے اس کے بارے میں حکومت ضرور سوچے گی، یعنی ٹو پروسیڈ اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف، یہاں سے اندیا ملتا ہے کہ معاملہ اس طرف ان کے اوپر پابندی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں، مجمع اکٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہ منگل کے دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اڈیالہ جیل جانا ہے، عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، فیملی نے، وکلا نے ملاقات کرنی ہے، اور لوگ وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اب یہ بات طے ہے کہ وہاں پر جو ناکے پر پہلے صورتحال ہوتی تھی شاید اس سے بڑھ کر صورتحال ہو، اور اس مجمع کو وہاں پہنچنے سے روکنے کے لیے یا ڈسپرس کرنے کے لیے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر لاٹھی چارج، آنسو گیس یا یہ معاملہ تصادم کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ ساتھ ہی جو گفتگو کی رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اب مذاکرات کے امکانات نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات اس میں آئے، بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ کہا کہ اداروں اور سیاسی قیادت کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض قرار دینا افسوسناک ہے، اور جو فیصل وافڈا ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پیر سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں۔ تو ان کی بات میں ایک واضح اشارہ ہے کہ جو ڈائسنٹ ہے، جو اس پولیٹیکل سیاسی لڑائی ہے، اس کے اوپر وہ لوگ جو ایک حد سے شاید بڑھ کر بات کریں گے، یا پھر تمام کے تمام لوگ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی شاید اجازت نہیں ہوگی، یا پھر جو اس میں جو کارگر ثابت ہو رہے ہوں گے لوگ، ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، مقدمات ہو سکتے ہیں۔ تو سپیس شرنک کر رہی ہے پاکستان میں، میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو پائے گی یا نہیں، سوشل میڈیا پر کس حد تک ہو سکتی ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ٹائم ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے جو سب سے اہم ادارہ ہے
جس کی امپورٹنس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت آمنے سامنے ہیں، اور فی الوقت ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ اس لڑائی کو ٹالا جا سکے۔ اگلے 96 گھنٹوں میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف آج اور کل جو کرے گی اس کی بنیاد کے اوپر حکومت کیا کرے گی، اور منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوگا، یہ تمام دیکھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔